मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन शाह है। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और यहाँ इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कमर का दर्द और सर्वाइकल, बैक एक, सियाटिका, कमर के दर्द वगैरह के बारे में। ये कमर का दर्द जो है, कमर के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर सर्वाइकल होता है, फिर थोरैसिक होता है, फिर लंबर होता है, लंबर से नीचे फिर कॉक्सिक्स वगैरह होती है, सैक्रम। तो इनके सबके मुख्तलिफ किस्म के दर्द होते हैं। सबसे कॉमन दर्द जो है वो तो है कमर का दर्द या निचली कमर का दर्द जिसको कहते हैं, जिसको लो बैक एक भी कहते हैं। लोअर साइड में होता है, लंबर एरिया। उसकी ये मुख्तलिफ किस्म के लोगों में होता है, जैसे यंग लोगों में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी होता है। बहुत छोटे लड़कों में आमतौर पर ये नहीं होता, बहुत कॉमन है ओल्ड एज के अंदर होता है। असल में ये है कि वक्त के साथ साथ ये जो स्पाइन है इसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पे लेडीज़ में जिनमें के ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है तो उसमें कमर के दर्द बाद लेडीज़ में खास तौर पे सिजेरियन सेक्शन वगैरह होते हैं या कमर में टीके लगा के और ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उसकी वजह से भी ये कमर के दर्द का ख़ास तौर पे पहले तो इसका ये करना चाहिए कि प्रिवेंशन कैसे की जाए। प्रिवेंशन के लिए कमर के मसल्स को स्ट्रांग रखना चाहिए, ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए या कोई गेम खेलनी चाहिए जिससे कि मसल्स जो हैं आपके ठीक रहें और वो कमज़ोर ना हों। और ख़ास तौर पे लेडीज़ में तो घर के कामकाज के अलावा कमर के दर्द के लिए जो एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए जिसकी वजह से मसल से स्ट्रांग हो, बैक के मसल से स्ट्रांग हो, बैक की बोन से स्ट्रांग हो, तो फिर ये दर्दें नहीं होती। और ख़ास तौर पे पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए काम करते हुए। जैसे कि कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, कंप्यूटर पे उनको 9 to 5 जॉब है और कंप्यूटर पे हर वक्त बैठना है, तो उसमें अगर वो कंप्यूटर की लेवल जो है उसका ऊपर या नीचे है तो उनको थोड़ा ऊपर करके देखना पड़ेगा या नीचे करके देखना पड़ेगा। उस पर सर्वाइकल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है जिसकी वजह से सर्वाइकल के पेन शुरू हो जाते हैं। तो कंप्यूटर के ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना पड़े उनको चाहिए कि अपने एक तो काम के दौरान कुछ ना कुछ एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ऐसे गर्दन को ऊपर नीचे कर लिया करें या साइड पे ऐसे ऐसे मोड़ लिया करें, ये कंधों की एक्सरसाइज कर लिया करें, बाजुओं को हिला लिया करें। उससे फिर ब्लड सप्लाई कंप्यूटर के अलावा भी और बहुत सारी वजूहत से भी सर्वाइकल के पेन हो जाते हैं। गलत तकिया रखने से, जैसे कि गलत तकिया से मुराद ये है कि तकिया बहुत ज़्यादा सख्त हो, उससे भी सर्वाइकल के पेन शुरू हो जाते हैं। तकिया बहुत नरम पॉलिएस्टर का होना चाहिए, और रुई का तकिया तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और फोम का तकिया भी अगर कंटोर पे लो हो तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन वैसे फोम का तकिया गर्दन को बहुत ज़्यादा अकड़ा देता है और उससे फिर मोरे ख़राब हो जाते हैं गर्दन के। फिर मोरों से जो नर्व्स निकलती हैं बाजुओं में आती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं सर्वाइकल के अंदर। मसला है उसमें ख़ास तौर पे जब नर्व्स प्रेस हो तो फिर उसको कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स या सियाटिका। उसमें कमर में दर्द शुरू होता है और नीचे टांगों में चला जाता है। ये कई लोगों को तो मतलब मामूली किस्म का सियाटिका होता है जिसको कि दवाइयों से मुमकिन है, लेकिन कई लोगों में सियाटिका इतना सीवियर हो जाता है कि वो हिल भी नहीं सकते। उसकी वजह से दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए और फ़ौरन उसका इलाज करवाना चाहिए। अब कमर के दर्द के इलाज के लिए बहुत सारी सबसे पहले तो है कि अगर ज़्यादा पेन है तो रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि मसल्स जो ख़राब हो गए हैं या स्पाज़्म में चले गए हैं या स्प्रेन हो गया है, लिगामेंट्स खिंच गए, उनको अगर रेस्ट मिलेगा तो वो हील करेंगे। अगर उसके दौरान भाग दौड़ जारी रही तो फिर वो मसल्स हील नहीं करेंगे और कमर का दर्द जो है वो बढ़ता जाएगा और क्रोनिक बैक एक हो जाएगा, जो कि फिर मुश्किल से ठीक होता है।
تو جب بھی کمر کا درد شروع ہو، اسپرین ہو، شدید درد شروع ہو گیا، سب سے پہلی چیز تو ریسٹ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہیٹ جو ہے اس میں کافی ہیلپ فل ہوتی ہے. ہیٹ مطلب ہاٹ واٹر باٹل سے بھی دی جا سکتی ہے اور ہیٹنگ پیڈ سے بھی دی جا سکتی ہے. ریت گرم کر کے بھی آپ مسلس کو سودنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کا، اس سے دے سکتے ہیں. تو کسی بھی قسم کی ہیٹ جو ہے وہ اس کو لگا سکتے ہیں. پھر کچھ آئنٹمنٹس ہوتی ہیں، جو کوئی کریمس ہوتی ہیں جو کہ اس کو مسلس کو سودنگ افیکٹ دیتی ہیں، جیسے ڈیپ ہیٹ کریم وغیرہ. اس سے بھی بیک کے پین جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے ریسٹ بتایا، پھر اس کے بعد یہ بتائی اپنا ہیٹ اور کریمس وغیرہ لوکل ٹریٹمنٹ. پھر ایک اور چیز ہے ریسٹ کے لیے کہ آپ وہ باندھ سکتے ہیں، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لمبر کورسٹ. لمبر کورسٹ باندھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بیک کے جو مسلس ہیں ان کو ریسٹ ملتا ہے اور اس سے درد کم ہو جاتا ہے. اس میں فزیو تھراپی جو ہے وہ بھی کافی افیکٹو ہوتی ہے. فزیو تھراپی اگر اویلیبل ہو تو ضرور کرانی چاہیے، اس سے کمر کے درد کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. جہاں تک میڈیسن کا تعلق ہے تو میڈیسن تو بہت زیادہ وائڈ ایک سبجیکٹ ہے. اس میں کوئی ایک طرح کی میڈیسن نہیں ہے. سب سے پہلے تو عام جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، یہ جیسے کہ پیراسٹامول یا بروفین وغیرہ یہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد نان اسٹیرائڈل جو دوسری ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. پھر اگر ان سے کنٹرول نہ ہو تو نارکوٹک جو ایکسٹریم کیسز میں بہت سیویئر پین میں یوز کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ شارٹ پیریڈ کے لیے استعمال کرنی چاہیے. لانگ پیریڈ کے لیے نارکوٹکس یا ہیوی پین کلر زیادہ عرصے کے لیے استعمال نہ کریں. اگر آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کر بھی دیا ہے کہ بھئی یہ 10 سے 15 دن تک استعمال کریں تو اس کے بعد اس کو ریپیٹ نہ کریں. کئی مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ ہم نے لکھی 10 دن کے لیے دوائی تو وہ 3 مہینے سے کھا رہے ہیں. مطلب ہمارے ہاں تو دوائیاں بھی مل جاتی ہیں نا، ویسے تو پرسکرپشن کے بغیر نہیں ملنی چاہیے، لیکن وہ نارکوٹک بھی مل جاتی ہیں لوگوں کو. تو وہ پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو نارکوٹک یا بہت ہیوی پین کلر بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے ایکیوٹ اسٹیج میں یوز کر سکتے ہیں، پھر اس کو بند کر دینا چاہیے. پھر آ جاتے ہیں مسل ریلیکسنٹس. مسل ریلیکسنٹ جو ہے وہ بیک پین میں بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اور وہ ضرور استعمال کرنے چاہیے. شروع میں 5 یا 10 دن کے لیے ہم وہ بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے فزیو تھراپی وغیرہ کرنی چاہیے. اچھا، جو سب سے نیچے درد آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کاکسکس، جو بالکل آخری ٹپ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے اسپائن ختم ہو جاتا ہے، کاکسکس ہوتی ہے. اس کے درد کو کہتے ہیں کاکسیڈائنیا. ٹیل بون کا پین بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ ٹیل بون یا دم جس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ وہاں آخری جو مورے ہوتے ہیں وہ ٹیل بناتے ہیں. تو ٹیل بون کا پین بھی بعض لوگوں کو بہت سیویئر ہوتا ہے. ٹیل بون کے پین میں بیٹھنے میں زیادہ درد ہوتا ہے، چلنے میں اتنا نہیں ہوتا یا سونے میں لیٹنے میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن بیٹھنے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے کیونکہ ٹیل بون جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہ نیچے لگتی ہے. ٹیل بون کے فریکچر بھی ہو جاتے ہیں، ایسے کہ بندہ باتھ روم میں سلپری تھا اور یوں کر کے گرا اور چاروں شانے چپ جس کو کہتے ہیں وہ جا کے ٹیل بون نیچے لگتی ہے فرش پہ اور وہ بریک ہو جاتی ہے. تو اس میں اس کو ریسٹ دینے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ باقی تو وہی سارا ٹریٹمنٹ ہے کہ جی ہیٹ دیں گے، اس کو کریم تھوڑی بہت لگائیں گے، اس کو اپنا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس یا درد کی گولیاں اس کو دیں گے، ریسٹ دیں گے. لیکن ایک اس میں بیٹھنا کم ہوتا ہے. جتنا کم بیٹھیں گے اتنا اس پہ پریشر کم پڑے گا اور اس سے اس کا درد ٹھیک ہوگا. اور ایک اور اسپیشل کوشن آتا ہے جو کہ وہاں جہاں وہ ٹیل بون پہ وزن پڑتا ہے وہ جگہ اس کے کوشن میں کٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کاکسکس کوشن. یہ مل جاتا ہے میڈیکل اسٹوروں پہ مل جاتا ہے، فوم کی دکانوں پر بھی مل جاتا ہے. وہ اس پہ بیٹھنا چاہیے. وہ اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو گاڑی میں بھی وہ فوم رکھ سکتے ہیں، کاکسکس کوشن رکھ سکتے ہیں جن کو ٹیل بون کا پین ہے ان کے لیے. اور ویسے آفس میں اگر وہ بیٹھتے ہیں اب 6 ہفتے یا 8 ہفتے وہ آفس سے تو ریسٹ نہیں کر سکتے، تو
آفس میں بھی وہ اس قسم کا کشن رکھ کے اور بیٹھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی کافی ریلیف ملتا ہے. ساتھ میں باقی علاج بھی ہوتے ہیں. ایکوپنکچر بھی ایک طریقہ علاج ہے جس میں کہ اس کو بیک پین کو اور کاکسیکس کے پین کو اس کو ٹھیک کرتے ہیں. کچھ پینس ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر ان سارے کچھ کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو اگلا جو اسٹیج ہے اس میں آتے ہیں انجیکشنس. نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری انجیکشنس بھی ہوتے ہیں جو کہ انٹرامسکولر لگتے ہیں، لیکن اسٹیرائڈ کے انجیکشنس بھی لوکلی اگر 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ لگائے جا سکتے ہیں. اس میں اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہ لوکل انفلٹریشن ہوتی ہے اور اس کا زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں، تھوڑے بہت تو ہیں. تو سب سے آخر میں اگر ان سب چیزوں سے نہ ٹھیک ہو تو ڈسک وغیرہ کا اگر پرابلم ہے تو ایکس رے کے بعد MRI کر کے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور MRI کے بعد اگر وہ لیول پتہ چلتا ہے کہ جی کون سے لیول کی ڈسک کرے گے نرس کو، تو اس لیول کی ڈسک کو آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو آپریشن اس کا آخری حل ہے، لیکن ایک دم آپریشن پہ نہیں جانا چاہیے. پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ باقی طریقہ علاج جو ہیں ان سے ٹھیک ہو جائے. آپریشن کا بہت سیویئر کیسز میں اور آخر میں رکھنا چاہیے اس کو. یہ کمر کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسٹریچنگ ایکسرسائزز. یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں اور یہ جب پین تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں. ایکیوٹ فیز میں جب پین بہت زیادہ ہو اس وقت یہ نہیں کرتے، لیکن پین جیسے جیسے پین کم ہوتا جاتا ہے تو یہ ایکسرسائزز کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر مسلس ریلیکس ہوتے ہیں اور درد کم ہو جاتا ہے. یہ فزیو تھراپی میں ہم کراتے ہیں. سب سے پہلی ایکسرسائز اس میں ہم کمر کو یہاں سے اٹھائیں اوپر ایسے ہے. یہ کمر کو اوپر اٹھانے والی ایکسرسائز ہے. یہاں اٹھا کے اور 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 پھر نیچے رکھتے ہیں. اسی طرح تقریباً 5 دفعہ کمر کو اس طرح اٹھائیں اور رکھیں اور ہر دفعہ 5 تک گنتی کریں یا 5 سیکنڈ تک ہولڈ کریں. پھر دوسری ایکسرسائز ہے، اس کو نی کو ساتھ لگانا ہے اپنے اس کے چیسٹ کے، اتنا دبا کے کر سکیں. 1 2 3 4 5 یہ ایک دفعہ ہو گیا. اسی طرح 5 دفعہ کرنی ہے اس کی. پھر اسی طرح دوسری ٹانگ کی بھی کرنی ہے 5 دفعہ، اس کی بھی کرنی ہے. پھر آ جاتا ہے اپنا اسٹریچنگ. یہ جو ہپ کے اور اس کے مسلس ہیں ان کی اسٹریچنگ کے لیے اس کو اوپر رکھتے ہیں، اس کو اس ہاتھ سے پکڑ لیں اور اس ہاتھ سے اس کو نیچے پریس کریں. 1 2 3 4 5 یہ بھی ایک دفعہ ہوئی. اسی طرح اس کو اس کندھے کی طرف لے کر جائیں. اس کو 1 2 3 4 5 یہ ایک دفعہ اس ٹانگ کی ہو گئی. اسی طرح 5 دفعہ اس کی کرنی ہے، پھر دوسری ٹانگ کی بھی کرنی ہے. پھر ایک اور ایکسرسائز آتی ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹ لیگ ریزنگ. اسٹریٹ لیگ ریزنگ میں اس ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیں اور ایسے اوپر اسٹریچ کریں. یہاں یہ سارے پٹھے جو ہیں نا یہ اسٹریچ ہوتے ہیں اور ان کا درد جو ہے اسپازم ختم ہوتا ہے. اور 1 2 3 4 5 پھر اسی طرح 5 دفعہ اس ٹانگ کو، پھر 5 دفعہ وہ دوسری والی لیگ کو بھی کرتے ہیں. پھر ایک اور ایکسرسائز ہے جس میں کہ اس کو نیچے ایسے دباتے ہیں. 1 2 نیچے دبا کے رکھیں زور سے. 3 4 5 یہ 5 دفعہ یہ کرنا ہے. پھر اوپر کی طرف کریں، بہت زور لگائیں. پھر 1 2 3 4 5 یہ بیک کی ایکسرسائز ہے. ایک اور بہت کامن پرابلم جو کہ سردیوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ تکلیف کرتا ہے وہ ہے فروزن شولڈر یا کندھے کا درد. اب کندھے کے درد میں ہوتا یہ ہے فروزن شولڈر میں کہ یہ جو سروائیکل پین اور فروزن شولڈر ان کی پریزنٹیشن ملتی جلتی ہوتی ہے، تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سروائیکل کے پین میں جو شولڈر کی موومنٹ ہے وہ نارمل ہوتی ہے. یعنی اگر پین ہے کندھے میں ہے، بازو میں جا رہا ہے اور اس کو ہلا کے دیکھتے ہیں اس کندھے کی موومنٹ ٹھیک ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، سائڈ میں بھی جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ کندھے اندر مسئلہ نہیں ہے، اس سروائیکل کا مسئلہ ہے. لیکن جو فروزن شولڈر ہے اس میں کندھے کی موومنٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. کندھے کو ایسے اٹھائیں، ذرا سا اٹھے گا تو درد شروع ہو جائے گا، پھر اس سے اوپر جائے گا تو اور زیادہ پین ہوگا.
پھر اس کو اگر روٹیشن کریں گے کندھے کی تو اس میں تو بہت زیادہ سیویئر پین شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو جب یہ اپنا کنڈیشن ہوتی ہے جس کو فروزن شولڈر کہتے ہیں، تو فروزن شولڈر میں بہت سیویئر پین ہوتا ہے، خاص طور پہ سردی میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. مریض رات کو سو نہیں پاتا. دن میں چونکہ وہ تھوڑا سا ایکٹیویٹی میں رہتا ہے اور اس کا دھیان بھی بٹا رہتا ہے تو دن کو اتنا تنگ نہیں کرتا. رات کو سوتے ہوئے بہت زیادہ درد ہوتا ہے. فروزن شولڈر میں چونکہ موومنٹ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو ہوتا کیا ہے فروزن شولڈر میں کہ اندر سے جوڑ خشک ہو جاتا ہے. اس کے اوپر جو مسلز ہوتے ہیں، کیپسول ہوتا ہے، وہ سارے خشک ہو جاتے ہیں. اسپازم میں مسل چلے جاتے ہیں، فریز ہو جاتے ہیں، جیسے برف جمتی ہے اسی طرح مسلز جو ہیں وہ جام ہو جاتے ہیں اور کندھا جام ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ بھی لیڈیز میں ویسے زیادہ کامن ہے لیکن میلز میں بھی ہوتا ہے، اور یہ جب ایک دفعہ ہو جائے تو یہ اس کا اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا. مریض کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ اس میں 3-4 مہینے لگیں گے. شروع میں تقریباً 2-3 مہینے اس کا سیلف لیمیٹنگ ویسے ڈیزیز ہے. شروع میں 2-3 مہینے بڑھتی رہتی ہے، پھر 2-3 مہینے کے لیے اسٹیٹک پیریڈ آتا ہے جس میں کہ وہ اس کی اتنا ہی رہتا ہے درد. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے. اب جو علاج ہے فروزن شولڈر کا، اس میں سب سے پہلے تو مریض کو ظاہر ہے آرام پہنچانا ہے، تو اس کو پین کلر دینے پڑتے ہیں، نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس دینی پڑتی ہیں، مسل ریلیکسنٹ دینے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چیز اور جو اس میں اسپیشلی کرنی پڑتی ہے وہ ہے انٹرا آرٹیکولر انجیکشن. انٹرا آرٹیکولر انجیکشن اسٹیرائڈ کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اور وہ شولڈر کے اندر لگاتے ہیں، اور وہ اسپیشلی جو آرتھوپیڈکس کو ڈیل کرتے ہیں یا جوائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں. شولڈر کے اندر جب انجیکشن لگ جاتا ہے تو اس سے کافی حد تک پین جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور باقی دوائیاں پھر کم کھانی پڑتی ہیں. اور سب سے جو آخر میں اس کا ہے، اگر ان سب چیزوں سے نہ ہو، انٹرا آرٹیکولر انجیکشن سے بھی نہ ہو، تو پھر اس کا MUA یا مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا اس کو کہتے ہیں. اس میں مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں، اس کو مریض کو بے ہوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا کندھا جو کہ بالکل جام ہو چکا ہے اس کو زبردستی ہلا دیتے ہیں. ایک دفعہ اس کی فل موومنٹ کر لیتے ہیں اور اس موومنٹ کے بعد مریض بے ہوش ہوتا ہے، اس کو کرنے دیتا ہے. ویسے تو مریض ہلانے نہیں دیتا کیونکہ اس کی موومنٹ کم ہو چکی ہوتی ہے، بہت سیویئر پین ہوتا ہے، تو مریض اس سے زیادہ نہیں ہلانے دے گا. تو بے ہوشی میں اس کو ہم ایک دفعہ مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، ساتھ میں انجیکشن لگا دیتے ہیں. اس سے اس کا پین کافی ریلیف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد MUA کے بعد جو ہے وہ اگر وہ ایکسرسائز کرتا رہے، تھوڑی فزیو تھراپی کرا لے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو فروزن شولڈر میں سب سے پہلے تو دوائیاں، پھر انٹرا آرٹیکولر انجیکشن 1 یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ لگا سکتے ہیں میکسیمم، اور آخری حل جو ہے وہ MUA یا مینیپولیشن ہے انڈر اینستھیزیا، یا جس کو آپریشن کہہ سکتے ہیں. بہت کم مریضوں میں، یعنی کہ اگر 100 مریض دیکھے جائیں تو 1 مریض میں وہ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن 100 میں سے 50 مریضوں کو انٹرا آرٹیکولر انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو انجیکشن کافی اچھا ہے، اس کا علاج ہے فروزن شولڈر کا، اور اس میں پین ریڈیٹ بھی ہوتا ہے، بازو میں بھی آ جاتا ہے، نیچے تک آ جاتا ہے. اور مریض اس بات پہ انسسٹ کرتا ہے کہ میرے کندھے میں درد اتنا نہیں ہے جتنا یہاں مسلس انسرٹ ہوتے ہیں نا جہاں پہ بازو میں، تو وہاں زیادہ پین ہوتا ہے. تو مریض کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ شولڈر کا ہی پین ہے جو ریفر ہو کے مسلس میں درار ہے، تو اس طرح سے اس کو ٹھیک کرتا ہے. یہ سروائیکل کی اور شولڈر کی ایکسرسائزز ہیں جو کہ سروائیکل کے پین اور شولڈر کے پین میں، فروزن شولڈر وغیرہ میں بھی کافی افیکٹو ہوتی ہیں. سروائیکل اور شولڈر کی چونکہ یہ نزدیک ہیں تو ان کی ایکسرسائزیں تقریباً ملتی جلتی ہیں. پہلی ایکسرسائز میں ہم اس کو جو گردن ہے اس کو ایسے پیچھے کرتے ہیں، چھت کی طرف دیکھنا ہوتا ہے. اوپر کریں ذرا، اور اوپر دیکھیں، چھت نظر آنا چاہیے. 1 2 3 4 5. پھر نیچے کریں اسی طرح 1 2 3 4 5. یہ ایک ایکسرسائز ہوگی. اس کو 5 دفعہ کرنا ہے کم از کم، اور بعض اوقات 10 دفعہ بھی کرتے ہیں اگر زیادہ ضرورت ہو.
दूसरी एक्सरसाइज है रोटेशन की। इसको पूरा रोटेट करें, पीछे कंधे के देखें, 1 2 3 4 5। इसी तरह दूसरे कंधे के पीछे देखें, 1 2 3 4 5। ये सिर्फ ऐसे मतलब खाना पूरी नहीं करनी होती, पूरा स्ट्रेच करना होता है। जब आप यूं करें तो यहाँ आपके फील होना चाहिए कि मसल खिंच रहे हैं। फिर ये तीसरी एक्सरसाइज जो है वो श्रगिंग शोल्डर की एक्सरसाइज है। इनको ऐसे गोल घुमाएं, ठीक है, ये भी 5 दफ़ा या 10 दफ़ा घुमाएं। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसको पूरा जितनी मूवमेंट कर सकें। फिर एक और एक्सरसाइज होती है जिसमें कि उसके साथ खड़े होके दीवार के साथ और अपने आप को ऐसे ऊपर उठाते हैं। इसको ये फ्रोजन शोल्डर में खास तौर पे बहुत इफेक्टिव होती है। इसको पूरा ऊपर तक ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं, इसी तरह इसको रिपीट करते रहते हैं। फिर एक और एक्सरसाइज है जिसमें कि व्हील चलाते हैं, वो फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो हम आपको बाद में उसमें दिखा देंगे, ठीक है। ये सर्वाइकल और शोल्डर की एक्सरसाइजेज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें सर्वाइकल में पेन हो या शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर हो, तो उन केसेस में ये एक्सरसाइजेज कराते हैं। ये सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसमें कि शोल्डर ऐसे पीछे करते हैं गर्दन को और छत को देखते हैं, पूरा स्ट्रेच करना होता है। यहाँ तक लाके 1 2 3 4 5 ये गिनती करते हैं। फिर उसके बाद नीचे लाते हैं 1 2 3 4 5। ये जरूरी है कि पेशेंट बैठा हुआ हो, खड़े होकर ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि कभी चक्कर भी आ सकता है और मरीज गिर भी सकता है। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो रोटेशन की एक्सरसाइज है। गर्दन को ऐसे पूरा अपने रोटेट करना है, इस तरफ को ले जाए पूरा और कंधे के पीछे देखें, आपको यहाँ पर फील होना चाहिए कि ये खिंचाव पड़ रहा है। फिर दूसरी तरफ इस तरफ 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज भी इसके लिए सर्वाइकल के मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर ऐसे करके इसको मूव करना है, ठीक है, और फिर ऐसे करके दोनों बाजुओं को मूव करना है। तो ये इससे आपके शोल्डर के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है और ये बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, पेन कम हो जाता है। फिर एक और एक्सरसाइज है जिसमें कि इसको व्हील को चलाना होता है। एक्सरसाइज है शोल्डर व्हील, इसको कहते हैं शोल्डर व्हील एक्सरसाइज। तो शोल्डर फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें व्हील को घुमाते हैं तो उसकी वजह से शोल्डर जो है वो आगे पीछे उसकी मूवमेंट होती है और उसकी रोटेशन होती है शोल्डर की, और इससे फ्रोजन शोल्डर में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और रेंज ऑफ मूवमेंट इससे बढ़ती है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें सर्वाइकल, शोल्डर, बैक, ये अपना इसी तरह और भी नी की जैसे और एक्सरसाइजेज हैं, वो हम फिर किसी सेशन में